If you are being blessed through our YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share with others. Our YouTube channel is the ICPF TV. मेरे पास हैं, मैं उनको ज़रूर अपना मैसेज राइट अप जो देना होता है वो भेजता हूं ताकि आप लोग सुन सकें और दुआ भी कर सकें। तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं। किसी को याद है कि आज मैंने सरमन में क्या लिखा था? कम एंड सी। और ये वर्स जो है, जो कम एंड सी जो है, इसके अंदर बहुत गहरा मैसेज है। अगर आप देखना चाहें तो वर्स नंबर 39 जो हवाला भी अलवीना ने पढ़ा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 35 to 42, उसमें से 39 वर्स हैं। उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे, चलो देख लोगे। अभी आप लोगों की मुझे तवज्जो चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं ऐसा कोई आपके जहन में डाल दूं। ये आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर है। जितने मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप के लिए, जो कि 19 अप्रैल 1991 में 1991 में हमने स्टार्ट किया, लेकिन हमारी आबादत पहले से 1974 से डोली खाता से चल रही थी। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी खिदमत बहुत सारे उतार चढ़ाव में से गुज़री और आज भी कायम है। खुदा का शुक्र है। ये सब आपकी दुआओं के वसीला से है कि जो आप इस दुआया ग्रुप के लिए दुआ करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप दुआ कर रहे हैं। अगर नहीं भी करते तो आप ज़रूर कुछ न कुछ टाइम निकाल के इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप और दुआया ग्रुप के लिए दुआ करते रहे, मेंबरान के लिए कि खुदा इस ग्रुप को बढ़ाए। ये दुआ आपने ज़रूर दिल में रखें कि खुदा हफ्ते में 1-2 मिनट निकालें कि खुदा इस दुआया ग्रुप को बढ़ाए और अपने नाम को जलाल दे। और इससे पेशतर कि हम अपने मज़मून की तरफ आएँ, हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, मेरे दिल के ख्याल, मेरे दिल के सोच और मेरी मुँह की बातें तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरे। हाज़िर जमात को बरकत दे और मुझे तू देता जा, जैसे तू शागिर्दों को देता गया, वो आगे बांटते गए और सब खा के सैर हो गए और फिर भी खुराक बची हुई थी। आए खुदावंद, आज तू बड़े बादल की मानद हालेलुया प्रेज़ गॉड जाओ बड़े की। जितने बहन भाई सुन रहे हैं, तेरा ज़बरदस्त मसा हमारी इबादत में छा जाए। आए खुदावंद, तेरा ज़बरदस्त मसा हमारी इबादत में छा जाए। शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा हादी और रहबर और रहनमा हो। आमीन आमीन। और मैं ये सवाल इसलिए नहीं करता कि आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, आपके ज़हन का वो कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, हरगिज़ ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को जगा के रखूँ, अटेंशन आप लोगों की हो। तो कितने शागिर्द जो हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ आए थे। अगर आप लोगों ने गौर से कलाम को पढ़ा है, सुना है, बैठना काफ़ी नहीं है, सुनना ज़रूरी है। और ये वक्त जो सुनने का है, हमारा ध्यान जो शायद कहीं और लगा रहता है। तो सुनना जो है, इसके साथ साथ अगर हम सुनते हैं तो फिर हमें याद भी होगा। सही कहा या गलत कहा? सही कहा ना। अगर हम सुनते हैं तो फिर मेरे सवालों का आप जवाब भी देंगे। अगर हमने सुना ही नहीं है तो फिर हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा है। जब हमने सुना ही नहीं, पता ही, तो हमें कलाम का फ़ायदा क्या होगा? तो इसलिए जो भी खुदा का खादम कलाम सुनाता है, उस कलाम को लफ्ज़ बलफ्ज़ हम गौर से सुना करें। तो मैं आज आपके सामने सबसे पहले जो ये वर्सेस जो है 35 लेके 42 तक वर्सेस पढ़ी गई हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन किरदार हैं, जिनके बारे में ये लिखा गया है, उसके हवाले से बताना चाहता हूँ। यानी नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन है, जो आपके सामने मैं रखूँगा। 9 बजने वाले हैं, 9 बज गए हैं, तो ये आपके सामने मैं इंट्रोडक्शन रखना चाहता हूँ। फिर यूहन्ना इस्तबागी का मैसेज जो उन्होंने अपने 2 डिसाइपल को दिया,
اور ان کا دو ڈسائپل کا رسپانس کیا تھا. انہوں نے رسپانس کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے ربی تو کہاں رہتا ہے؟ اور ربی کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دی میننگ آف ربی؟ ٹیچر، استاد. چلو تم جا کر دیکھ لو گے. اور وہ صبح کا ٹائم تھا اور سارا دن اس کے خدا یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے گزارا. اور کتنے گھنٹے انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزارے نہیں پتا. تو لکھا ہے کہ یہ وقت 10واں گھنٹہ تھا. جنہوں نے فرائیڈے کا میسج میرا سنا ہے تو گھنٹوں کا پتہ ہوگا کہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہو جانا یہ 10ویں گھنٹے سے مراد کیا ہے. کسی کو معلوم ہے کہ 10ویں گھنٹہ سے مراد کیا ہے؟ کون سا وقت بنتا ہے؟ جی کسی کی آواز آ رہی پیچھے سے، یا آگے پیچھے سے کسی کی کان میں آواز آئی ہے؟ تیسرا پہر ہے. تیسرا پہر صحیح ہے. اور 3 بجے کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا پہر یہ ہے 3 بجے، 9واں گھنٹہ ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ نے کہیں لکھا بھی، اگر لکھا تو آپ کو پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر یہ 12 سے 3 بجے تک ہوتا تھا. تو یہ 9واں گھنٹہ ہے. اور 9واں گھنٹے سے مراد کیا ہے؟ 3 بجے سے مراد یہ 4 بجے کے قریب کی بات ہے. کیونکہ یہ باتیں ہم نہیں سیکھتے اور نہ ہی آپ لوگوں کو جو ہے کسی کمنٹری میں ملیں گی. تو خدا کا شکر ہے اس دعائیہ گروپ کے لیے کہ خداوند آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے مجھے ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، دعا کی قوت دیتا ہے. میں دعا میں ٹھہرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں تاکہ تازہ جو خوراک ہے، جو پرانی سڑی گھاس پہ نہیں بلکہ سوکھی گھاس پہ نہیں بلکہ خدا کے تازہ من آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ نہیں کس گھنٹے میں وہ گئے تھے، اس میں بائبل خاموش ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ 10ویں گھنٹے تک ان کے پاس خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے. 4 بجے تک وہ خدا یسوع مسیح کے پاس رہے. تو کافی گھنٹے ان کو فیلوشپ میں لگ گئے. یہ پوائنٹ ہمیں اس بات کے اوپر ابھارتا ہے، فیلوشپ. مسیحی مذہب میں فیلوشپ جو ہے بہت اہم ہے. اور وہ فیلوشپ جو کہ گانے بجانے اور رسمی کلچرل فیلوشپ نہ ہو جو آج کل ہمیں ملتی ہے، لیکن کسی ایسی فیلوشپ کے ساتھ ہم الحاق کریں جہاں ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں. ہر فرائیڈے آپ کو اچھی گواہیاں ملتی ہیں، اور گواہیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں. جو وہ زندہ چرچ ہوتا ہے اس میں گواہیاں ہوتی ہیں، اس میں کلام ہوتا ہے. ہیلیلویا، خداوند کا شکر ہو. تو اپنا ٹائم نکال کر، ابلیس کی یہ جنگ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کلام خدا کے گھر میں آنے سے روکتا ہے، لیکن ہم نے کشتی مار کر یعقوب کی طرح فرشتے پر غالب آ کر یہ کہاں لے گیا؟ میں آپ کو جینیسس چیپٹر نمبر 32 اور ورس نمبر 29 آپ پہ لے گیا. اور جب وہ فیلوشپ میں آیا اور اس فرشتے کے ساتھ اس نے بیٹل کی اور اس بیٹل پر غالب آیا تو اس کی پروموشن ہوگی. کیا پروموشن ہوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ جیکب واز چینج انٹو اسرائیل. ہیلیلویا. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، یقین جانے کے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. شاید آپ بیماری میں آئے ہیں، شاید آپ بڑی جنگ لڑ کے آئے ہیں یعقوب کی طرح، اور جب آپ یہاں سے جائیں گے ایک نئے جذبے کے ساتھ جائیں گے. ہیلیلویا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہیلیلویا. پریز جیسس. اب انٹروڈکشن جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے پیش رو کے حوالے سے یوحنا اصطباغی، جس سے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ بھی لیا تھا. مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 15 سے 16 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے پیش رو یوحنا اصطباغی کے بارے میں جو بتایا گیا، میں اس کی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، وہ یہودیہ کے بیابان میں خدا کی منادی کرتا تھا. نمبر 1، پریچنگ. اور اس کی پریچنگ لبھانے والی نہیں تھی، اس کی پریچنگ میں وابہ نہیں پائی جاتی تھی، اس کی پریچنگ دلوں کو چھو جانے والی ہوتی. اور آج جو کہ رسمی عبادات ہیں ان کی طرح نہیں ہوتی تھی. اس کا پیغام انمول اور دلوں کو چھونے والا ہوتا تھا، اور زندگیاں تبدیل ہو رہی تھیں اور لوگ بچ رہے تھے. خداوند یسوع مسیح کا گروہ دن بدن مسیحیت ترقی کر رہی تھی. تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا کہ مسیح کا پیش رو کیا کر رہا تھا. کہاں سے منادی شروع کی؟ اس نے یہودیہ کے بیابان میں سے اس نے منادی اپنی شروع کی، جس کا ذکر ہمیں یہ مسیح یسوع کا پیش رو ہے
جو مسیح کے آگے جگہ تیار کرنے کے لیے، راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ازائیا 40 باب اس کی 3 آیت۔ ابھی میں صرف جو ہے آپ لوگوں کو انٹروڈکشن یوحنا استباغی کے حوالے سے دے رہا ہوں، بہت اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں گے۔ یہ ایک بائبل سٹڈی میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ازائیا 40 چیپٹر 40 ورس نمبر 3۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداون کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداون کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ تھینک یو۔ تو یہ مسیح یسوع کا پیش رو ہے، یوحنا استباغی، اور یہ خداوند کا کلام پیش کر رہا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں وقت کو کم کرنے کے لیے مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 23 ورس ہے، اور یہاں لکھا ہے مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب 23 ہے۔ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ جو یسایہ نے کہا وہ یوحنا استباغی نے اس کو ہو بہو قبول کیا، اور یسایہ نبی نے کتنے 100 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی اپنے پیشروں کے لیے؟ 750 سال پہلے اس نے اپنے پیشروں کے حوالے سے پیشن گوئی کی۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ وہ پکارنے والے کی آواز ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہے اس نے کس نوٹ سے اپنی منادی کا آغاز کیا؟ ابھی آپ لوگوں کی باری ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آپ پڑھ لیں والا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 3 فرسٹ 4 ورسز، تاکہ میں جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہو کہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس کی گواہی کے حوالے سے، اس کی انٹروڈکشن کے حوالے سے وہ لکھی یہاں آپ کو مل جائیں گی۔ متی 3 باب 1 سے 3 آیت۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کی بیابان میں منادی کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں پہلی بات آپ کو بتائی، یہودیہ کی بیابان میں منادی کرنے لگا، نمبر 1 کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ اس گئی۔ کی منادی کا کس نوٹ سے اس نے منادی کو شروع کیا؟ توبہ کرو کی منادی سے۔ نمبر 2، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں، یہ کہاں پر یسایہ نے حوالہ میں نے بتا دیا، یسایہ 40:3۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنے کمر سے باندھے رہتا تھا۔ اور تھینک یو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہیں یہودیہ کے بیابان میں یہ بپتسمہ دیتا تھا اور جا کے کسی کو انوائٹ نہیں کرتا تھا کہ آگے توبہ کرو۔ لوگ کیوں آ رہے تھے؟ ہاللیلویہ، کین یو کلیپ فار جیسس؟ میرے دل میں کچھ بات آ رہی ہے۔ اینڈ دیٹ واز دی انائنٹنگ آف دی ہولی اسپرٹ، جو لوگوں کو ٹچ کر رہی تھی، جو لوگوں کو قائل کر رہی تھی، جو لوگوں کو دلوں کو تیار کر رہی تھی۔ اور بڑے سخت الفاظ یوحنا بولتا ہے، سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اتنا سخت کلام سننے کے باوجود میں نے بتایا کہ اس کی کلام میں لگاؤ رکھنے کی بات نہیں تھی، رکھ رکھاوا نہیں تھا، بڑا سختی سے کلام۔ آج تو سختی کا کلام سنے تو کلیسا ہی چھوڑ جاتی، لوگ چرچ آنا بند کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں سنا رہا پادری صاحب۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام جو کڑوی گولی ہوتی ہے اسی سے سکون آتا ہے۔ ہیلیلویا، گولی تو کھانی پڑتی ہے ٹھیک ہونے کے لیے۔ تو یہ کلام جو ہے یسایہ نے جو خدا کے پیش رو نے کیا، اس نے یسایہ نے کہا کہ تو میری راہ کو جا کے کیا کر؟ تیار کر، اونچی نیچی راہ کو تیار کر۔ اور اس کا ذکر آپ لوگوں کو ملے گا لوکا پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں بھی، کہ وہ یوحنا استباغی جو تھا وہ اس کی روح میں جو ہے وہ چلتا تھا خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں حوالہ نہیں پڑھ رہی، آپ لکھ لیں اور ایڈ کر لیں اس کو۔ لوکا پہلا باب اس کی 15ویں آیت ہے، اگر آپ نکال لیا تو پڑھ دیں۔ کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ آگے، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔
اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداون کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ ہاللیلویا، کتنی زبردست بات ہے۔ یہ میں نے زبانی بتایا تھا حوالہ کہ یہ ہے وہ تیاری کہ والدوں کے دل کیا تیار، اولاد کی طرف، اولاد کے ماں باپ کی طرف تیار کرے، اور ایک مستعد جو آمد ثانی کے لیے کلیسیا یسوع مسیح کے لیے تیار ہو۔ اور مسیح یسوع کی دلہن صرف کرسچن ہی نہیں ہوں گے، تمام نسل، رنگ، قوم، قبیلوں میں سے چنے ہوئے ہوں گے۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ میں اس لیے زیادہ حوالے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگ نکال کر پڑھ کر تھک نہ جائیں۔ ہمیں عادت ہے بائبل کنسلٹ ہم نہیں کرتے، ہم سنتے زیادہ ہیں اور پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا سنا تھا۔ تو پچھلی فرائیڈے کے بارے میں پوچھوں تو آپ لوگوں کو بہت کم یاد ہوگا۔ تو ہم ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو کلام کو یاد کرتے ہیں، کلام ہمارا ترقی کا سبب ہے۔ تو اب میں نے کتنی باتیں پیش رو کے حوالے سے یونا استباغی کے انٹروڈکشن کے حوالے سے بتائیں۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ وہ یہودیا کے بیابان میں منادی کرنے لگا۔ کیا منادی کرنے لگا؟ توبہ کی منادی کرنے لگا اور لوگوں کو تیار کرنے لگا، بپتسمہ دینے لگا، اور اس کا جو ہے لباس کیسا تھا؟ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا اور اپنے کمر پر چمڑے کا پٹکا باندھتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور شہد تھا۔ جنگلوں میں رہتا تھا وہ، اور جنگلوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ ٹڈیاں اور شہد، اور یہ خاص پروٹین اس کی زندگی کے لیے، سروائیول کے لیے بہت اچھی خوراک تھی۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اور اسی کے اوپر وہ سروائیول اس نے کیا، اور خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ تو یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ اور اس میں جو کردار ہیں، خداوند یسوع مسیح ہے، جیزس ہے، اور جیزس کے بعد یونا استباغی ہے۔ یونا استباغی کے بعد 2 شاگردوں کے نام پوچھے تھے کہ وہ 2 شاگرد کون سے ہیں۔ ایک شاگرد جو ہے اندریاس ہے، اور دوسرا زبدی کا بیٹا یوحنا ہے۔ اور یہ 2 شاگرد مسیح کے نہیں تھے، یہ پہلے کس کے شاگرد بنے؟ یوحنا کے شاگرد تھے جی، یونا استباغی کے شاگرد تھے۔ اور اب میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، میں نے بتایا کہ یہ ایک پیور بائبل سٹڈی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، جو یہاں موجود ہیں اور سننے والے ہیں ان سب کو برکت ملے۔ تو اس سے سوال کیا گیا تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ یرمیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ 26 آیت ہے۔ اور اس نے کہا تو پھر بسمہ کیوں دیتا اگر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ تو یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیا میں واقع ہوئیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ اور دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے، یہ 51 تک ہے، تاکہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں اسی چیپٹر کے حوالے سے جو آؤٹ آف چیپٹر ہوں گی میں ان کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یوحنا نے مسیح یسوع کے بارے میں بتایا، اور اس نے کیا بتایا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا وہ کیا کرے گا؟ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آر یو ریڈی ٹو لسن؟ ویری بیوٹیفل تھنگ، بہت اچھی بات میں کرنے لگا ہوں۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ٹھنڈے پانیوں میں بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں آگ کے ساتھ بپتسمہ دے گا۔ اور جب آگ کے ساتھ بپتسمہ پاؤ گے تمہارا جیون بدل جائے گا، تمہاری کیمسٹری بدل جائے گی، اور تمہاری زندگی حالات بدل جائیں گے، تمہارا بلاوا بدل جائے گا، تمہارے دوست بدل جائیں گے۔ کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہاللیلویا، پریز گاڈ، جہو برکو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم کلیپ کرتے ہیں تو ہم خدا کی خدمت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ کلیپ کرنا سے مراد یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو پسند آئی ہے اور خدا کو پسند آئی ہے، لیکن ابلیس کو پسند نہیں آئی۔ یہ تالیاں جو ہے نا ابلیس کے سر پر ہتھوڑے بجتے ہیں اور ابلیس کو بھگاتی ہیں۔ اور اب یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کے پیش رو نے جس نوٹ سے کلام شروع کیا
تو خداوند یسوع مسیح نے کس نوٹ سے اپنا کلام شروع کیا؟ نہیں یاد. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 4 وہاں لکھا ہے ورس 17 میں مسیح یسوع نے کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بالکل سیم ورڈ ہیں. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تھینک یو. تو آپ دیکھیں یہ میں جیسے جیسے آپ خبروں کو سنتے ہیں تو وقاص ملکہ میرا خیال نام اس کا، تو وہ یہ لفظ ضرور اپنے خبروں میں یوز کرتا ہے کہ میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں. تو میں بھی بائبل کے اندر جو ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلام سننا سمجھنا آسان ہو جائے. تو یونا استباغی کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ تو آپ بول سکتے ہیں زور سے. رات یا ویری گڈ کہ وہ خداوند کی کیا کرے؟ راہ تیار کرے. یونا استباغی مسیح کی پہلی آمد کے لیے راہ تیار کر رہا تھا. آر یو ایگری وتھ می؟ یس. اور اب میں نے اور آپ نے، وہ تو یونا استباغی کیلا تھا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہالےلویا، پریز گاڈ. آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور جتنے مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ یونا استباغی ہیں. اگر آپ ایگری ہیں تو کین یو کلیپ فار جیسس if you are agree with me? hallelujah, praise God. جاؤ برے کی. میں اور آپ، یہ بچے بھی ہیں ہمارے، یہ سنڈے اسکول میں، کالجز میں یہ اپنی گواہیاں دے سکتی ہیں. ہالےلویا، خداوند کا شکر. بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گواہیاں آپ وہ دیکھتے ہیں. اپنا دوسرا سلاطین 5ویں باب میں اسرائیل سے ایک چھوٹی لڑکی جو آئی تھی، اس کی وجہ سے نمان کوڑی شفا پا گیا. تو آپ لوگ جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، آپ بھی مناد ہیں. یہ بیٹا جو ہے شامین، شامیر یا شامین جو بھی ہے، آپ دونوں بھی مبشر ہو. آپ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بیٹیاں، آپ بڑے سب کے سب کیا ہیں؟ یونا استباغی. ہالےلویا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، آپ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو کوئی ٹریننگ نہیں کی، میں نے تو کوئی سیمنری نہیں کی، میں نے تو کوئی کلام پڑھا نہیں ہے، مجھے تو کلام آتا نہیں ہے. اب سامری عورت کتنا پڑھی ہوئی تھی بھائی، اس کی زندگی کوئی قابل ستائش نہیں تھی. گاسپل آف جان چیپٹر 4 اور پورا چیپٹر اس کے حوالے سے لکھا ہے. تو وہ ایک بد چلن عورت تھی اور اس کی گواہی کے وسیلہ سے پورا شہر بچ گیا. میں اس کو کہتا ہوں ون ڈے کروسیڈ. ون ڈے کروسیڈ. تو پورا شہر اس کے وسیلہ سے بچ گیا. ایک پروگرام ہو رہا تھا فلیٹ کلب میں، تو اچانک میں چھٹی لے کے ہاسپٹل سے، میں نے کہا کہ میں ابھی 2-4 گھنٹے جا کے بیٹھتا ہوں. تو جیسے میں جا کے بیٹھا تو بہن جولی نے اعلان کر دیا کہ بدر جاوید گل آپ بھی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کریں. یہ لیڈیز سیمینار ہے. تو کلک خدا کے پاک روح نے مجھے کیا اسی سامری عورت کے حوالے سے، اور وہ کلام بہت زبردست رہا اور خداوند کے لوگوں کو بڑی تسلی ملی. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں. ہم جس چرچ کے ممبر ہیں، یہ چرچ نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ فیلوشپ ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو اپنے چرچ میں جائیں، اپنا تیل پانی چیک کریں اور اپنی روحانی سروس کریں، اپنے خادموں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ مل کر خدمت کرے. پھر فرائیڈے کو پھر بھرنے کے لیے آ جائیں. چیک یور آئل، اس کو میں کہتا ہوں چیک یور آئل. آئلنگ سروس ہوتی ہے نا، جب گاڑی زیادہ چلتی ہے تو پھر وہ پرزے جو گھسنے لگتے ہیں، کیوں ڈانی بھائی عاصم نا، وہ پرزے گھسنے لگتے ہیں. تو ہمارے پرزے جب گھسنے لگے تو اس سے پہلے ہی ہم اپنا تیل پانی چیک کریں تاکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہو؟ برکت حاصل ہو. ہالےلویا، خداوند کا شکر ہو. بھائی البرٹ بھائی کو بولے اندر آ کے بیٹھے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ بار بات بھی کر رہے ہیں تو میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی لکھا ہوا تو ہوتا نہیں. میں اس مسا میں فلو میں کلام سنا رہا ہوتا ہوں. اور اب جو ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ڈسٹرب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں بڑی کوشش کی کہ بند کر دے بات کو، لیکن مجھے مجبوری سے بولنا پڑا. تو یہ بات ہے کہ خداوند خدا آج مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے یونا استباغی کے کلام سے کتنی باتیں ہم سیکھتے ہیں. اس نے مسیح یسوع کو انٹروڈیوس کرایا، اس نے اپنے شاگردوں کو انٹروڈیوس کرایا، اس نے اسرائیل کو خداوند کو کے ساتھ ان کا انٹروڈیوس کروایا. 2 شاگردوں کا جو اس کے شاگرد بنے تھے، ان کو مسیح یسوع ان کو اپنے پاس نہیں رکھا. ان کو مسیح یسوع نے کیا کہا تھا؟ یونا استباغی کہتا ہے ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. ہالےلویا، پریز گاڈ. جہاں برے کی اس کا
ذکر کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ ہاللیلویہ پریز جیسس، خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو، اور اس کے لیے ہم خداوند کا، اس کلام کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں، اور یہ حوالہ آپ کو ملے گا مقدس یونا کی انجیل 3 باب اور اس کی 30 آیت، مقدس یونا کی انجیل 3 باب اس کی 30 آیت، ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر ہم میسج سنیں گے، مل گئے پڑھیں۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہاللیلویہ۔ میری یہ دعا ہے، میری ایج فیکٹر بھی ہے، تو میری آپ لوگوں کے لیے خواہش ہے کہ آپ لوگ مجھ سے 10 درجے آگے ہوں، آپ لوگ مجھ سے کیا ہوں، 10 درجے آگے ہوں۔ اتنا مسا دعائیا کمرے میں آنسو بہاتے رہیں، تنہائی میں فیلوشپ رکھیں، جیسے یہ 2 شاگردوں نے تنہائی میں خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھی۔ یہ 2 شاگرد کون سے ہیں؟ اندریاس اور یوحنا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہیں، یوحنا جو مسیح یسوع کا شاگرد ہے، جو بعد میں بنا۔ یہ دونوں پہلے یوحنا استباغی کے شاگرد تھے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم جہاں جائیں اس گھر سے بدروہیں بھاگ جائیں، جس گھر میں اتنی انائنٹنگ ہمارے اندر ہو کہ بدروہیں وہاں سے بھاگ جائیں، اندھیرا وہاں سے بھاگ جائے، بھاری پن اس گھروں سے نکل جائے۔ یہ کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ عقاب کا لفظ آپ نے سب نے سنا ہوگا، جس کا ذکر یسایہ 40 باب میں ملے گا، 29 اور 30 ورس میں۔ عقاب کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2 زندگیاں کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی زندگی اس کی ایک پہلے سال سے لے کے 35 سال تک ہوتی ہے۔ 35 سال میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پہاڑ کی بلندیوں پر جاتا ہے، کافی عرصہ اپنی جوانی پر، اپنی زندگی پر، اپنے بڑھاپے پر چونچ مار مار کر ماتم کرتا ہے، خون بہاتا ہے، اپنے آپ کو کاٹتا ہے، اور اس پروسیس، یہ بڑا تکلیف دہ پروسیس ہے۔ ایسے ہی نہیں لکھا کہ عقابوں کی مانند اثر نوجوان ہوں گے۔ ارے بھائی، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پہاڑوں پر جا کر وہ ماتم کرتا ہے اور کئی مہینے وہاں پر ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے نئے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی فلائٹ وہ پہلے بلندی پہ اڑتا ہے تو پرندوں کے گھرانے کے ساتھ ہے تعلق اس کا، لیکن اپنے خاندان سے، پرندوں سے وہ کہیں زیادہ اونچی پروان کرتا ہے۔ تو جب اس کو نئے پر مل جاتے ہیں، نئے ٹینڈن مل جاتے ہیں، نئے پنجے مل جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک اونچی پرواز اڑتا ہے۔ ہاللیلویہ، کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ تو میں یہ بات آج آپ لوگوں کے ساتھ گوش گزار کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ ہمارا معیار ہے، دس از آور اسپرچول اسٹینڈرڈ، یہ ہمارا روحانی معیار ہے کہ ہم رات کے پہروں میں دستے دبا بلند کریں، کیونکہ بچے گلیوں میں بھوک کے مارے مدہوش پڑے ہیں۔ یرمیہ نبی کا نوحہ 2 باب اس کی 19 آیت کا حوالہ میں نے دیا ہے، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ یونا استباغی نے تو پہلی آمد کے لیے تیار کیا، میں نے اور آپ نے دوسری آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے لیے تو فصل کاٹنا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فصل کاٹنے کے ڈرائنگ روم میں فصل کاٹی گئی ہو، یا مچھلیاں پکڑنے کے لیے گھر میں بیٹھ کے سین میں ٹب میں آپ نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، وقت نہیں بھی ہے تو بھی وقت نکالنا ہے تاکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے خادم ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت کرنا بڑی آنر کی بات ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ ٹائم میرا جو بھاگ رہا ہے، میں چند ایک باتیں کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں اور 35 آیت میں جو حوالہ پڑھا گیا ہے، یہ چند آیتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد کلام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے، یعنی یوحنا استباغی اور اس کے لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے، یعنی یوحنا استباغی کے شاگردوں میں سے 2، بہت سارے شاگرد تھے لیکن ان میں سے 2 شاگرد جو بہت قریب تھے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ پرانے استاد کے ساتھ بھی جڑے رہے اور نئے استاد کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہاللیلویہ۔ یہ پرانے استاد کے ساتھ بھی جڑے رہے اور نئے استاد کے ساتھ بھی جڑے رہے، اور پھر خدا انہیں
جیسے لکھا ہے کہ عقاب کی من بلندیوں پر اونچی پرواز اڑنے والے بن گئے. بے شمار پطرس نے بے شمار روحیں جیتی, یونس نے بے شمار روحیں جیتی. یونس تباغی بہت سارے لوگوں کو خدا ان کے پاس لانے کا وسیلہ بنا. میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا ایک ہی مقصد ہے, صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے روحیں جیتنا. کم اینڈ سی. آگے چل کے آئے گا. دوسرے دن پھر یونا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے. اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں, میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کر رہا ہوں. یہ کون سے دن کا ذکر کیا گیا ہے؟ دوسرا دن. جو پہلے ورس میں نے پڑھی تھی آپ لوگوں کے پاس 29 اور 35 سے, وہ دوسرا دن تھا. یہ کنٹینیو دن چلا رہا ہے, دوسرا دن. اس کا ذکر جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ورس نمبر 29 سے یہ 51 تک. یہ دوسرا دن چلا رہا ہے. یونا استباغی نے کیا کہا؟ یہ پہلے بھی کہا, دوبارہ رپیٹ کیا. یسوع نے اس سے مراد کس نے؟ یونا استباغی نے. اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. یہاں پر یونا استباغی نے سیکریفیشل لیم کے حوالے سے بتایا, ذبح کیے ہوئے برے کے حوالے سے بتایا, صلیبی موت کے حوالے سے بتایا کہ یہ وہ برہ ہے جو پرانے عہد نامے میں برے تھے, وہ نہیں ہے. یہ برہ ان سے الگ ہے. پرانے عہد نامے کے جو برے تھے وہ گناہوں کو کیا کرتے تھے؟ 1 سال کے لیے ڈھانک دیتے تھے. لیکن اس برے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ ڈھانکنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ کیا کرنے کے لیے آیا؟ اٹھانے کے لیے آیا. دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہالےلویا. یہ وہ برہ ہے جو گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, گلٹ کو اٹھا لے جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر جتنی باتیں ہیں, منفی باتیں ہیں, ان کو اٹھا لے جاتا ہے. ہماری بیماریوں کو اٹھا لے جاتا ہے, ہماری پریشانیوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہالےلویا. ہماری ٹیڑھی الٹی سیدھی راہوں کو سیدھا کرتا ہے. ہالےلویا. ہمارے گھر میں شانتی ہوگی, ہم گھر سے باہر نکلیں گے شانتی ہوگی, گھر آئیں گے تو سلامتی ہوگی, ہم اپنے گھر میں ہر چیز کو سلامت پائیں گے. یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہالےلویا. ہالےلویا. پریز گاڈ. جہو برے کی. اب آگے بڑی زبردست بات, ٹرننگ پوائنٹ جو منادی یونا استباغی نے کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یونا کی جو منادی ہے اور 2 مسیح یسوع کے بارے میں اور شاگردوں کے بارے میں جو اس کے شاگرد تھے یونا استباغی کے, ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے یسوع کے بارے میں. آج بہت کم لوگ ہیں شاید جو اپنے استادوں کو شاید دوسروں کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہوں, اور جب ہم اپنے استاد کو, ٹیچر کو دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں, ان کو اپنے گروپ کے بارے میں بتاتے ہیں, اور نہ صرف بتانا ہے بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ ان کو اپنے گروپ میں لے کر بھی آئیں. یہ ہم سب کا کام ہے. یونا استباغی بن کر میں نے اور آپ نے یہ خدمت کرنی ہے. جو لوگ مجھے فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں, ان سب کا بھی یہ کام ہے. جی ہاں. یسوع نے پھر کر وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر کے یسوع کے پیچھے ہو لیے. یسوع نے پھر کر ان سے پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا, تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ میں آگے بتاتا ہوں. یہ 2 شاگرد کس کے ہیں؟ یونا استباغی کے ہیں. اور یونا استباغی ان کو یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے. ضرور ہے کہ میں گھٹو میں بھی حوالہ بھی آپ کو بتایا 3:29 کا, تو ضرور ہے کہ میں گھٹو اور وہ بڑے. اس نے اپنے شاگرد اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, اس نے اپنے سارے شاگرد کس کو دے دیے؟ ہالےلویا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہالےلویا. لبا بابا. ہالےلویا. یہ آپ جو روحیں ہیں, یہ بردر جاوید کی نہیں ہے یا کسی اور خادم کی نہیں ہے. ہم سب کے سب کس کی روحیں ہیں؟ یسوع کی روحیں ہیں. ہالےلویا. ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا آتے ہیں, ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں. میری بھیڑیں آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. میں ان کے آگے آگے جاتا ہوں. ہالےلویا. میری بھیڑیں غیر کی آواز کو نہیں سنتی. آج کتنی بہنیں بھائی ہیں جو غیر قوموں کے پیچھے اپنا نام چینج کر کے, چند دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات. سمجھیے نا میرا مطلب میں کیا کر رہا ہوں. روپے پیسے کے پیچھے لوگ, بے شمار لوگ مجھے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں, ہمارے بیٹے کے لیے دعا کریں, اس بات کے لیے دعا کریں. تو اب میں کلام سے ہٹ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ کبھی ہم اس کے اوپر کلام, پہلے تو میں نے بہت پوری کراچی میں سیمینر رکھے ہیں مکس میرجز کے اوپر, مخلوط ازدواج کے اوپر. تو کبھی خدا نے چاہا تو ہم اس کے اوپر رکھیں گے. لیکن آپ لوگ فرائیڈے کی عبادت میں کم آتے ہیں, تو اس پروگرام میں تو کم سے کم 100 بندے تو آنے چاہیے.
تو اگر آپ لوگ تیار ہو جائیں، دعا بھی کریں کہ ہم دوبارہ سے سلسلے کو جاری کریں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں پہلے بتایا کہ وہ 2 شاگرد جو تھے وہ اپنے پہلے استاد کو چھوڑ کر کس کے پیچھے ہو لیے؟ کیا پہلے استاد کی شہرت میں کمی آئی؟ نہیں، اس کی وہی شہرت رہی جو تھی۔ جب ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہو، کچھ خود پیچھے رہتے ہیں، تو کس کو جلال ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے یسوع کو۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ایگری ہیں؟ ہم لانگ فیس نہ بنا کے بیٹھیں، خوش ہو، ہمارے چہرے پہ خوشی اور شادمانی ہو، تاکہ ہم اس کلام سے کچھ سیکھیں اور ہمیں برکت ملے۔ ہالےلویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اور جب وہ شاگرد پیچھے آ رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے ایک سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے کیا، مسیح نے کیا جواب دیا؟ اے ربی، تو کہاں رہتا ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ کم اینڈ سی۔ پھر انہوں نے چند گھنٹے اس کے ساتھ گزارے۔ ہالےلویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں فیلوشپ۔ جیسے ہم یہ چند گھنٹے، ان کے یہ چند گھنٹے ان کی لائف کو چینج کرنے کا وسیلہ بن گئے۔ کاش آج کا کلام، آج کے ہمارے چند گھنٹے ہمارے جیون کو بدل دے۔ ہالےلویا، ہماری کایا کو پلٹ دے، ہمارے دل کی سختی کو بدل دے، ہم خدا کے سامنے جھکیں اور اپنا جیون یسوع کو دے دیں۔ جیزس آئی ایم ہیئر، میں تیرے لیے زندہ رہوں گی، تیرے لیے زندہ رہوں گا جب تک میری زندگی۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، یہوہ برے گی۔ اب میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، پہلے میں نے بات کر لی ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ورس نمبر 40، ان دونوں میں سے جو یونا کی بابت سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، یعنی یونا کی گواہی، بسمہ دینے والے کی گواہی دے کر یسوع کے پیچھے ہو لیے، یہ کنفرم ہو گیا جو زبانی باتیں میں نے بتائی تھی، کلام میں سے بھی ثابت ہو گئی۔ ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا، اور دوسرا یہاں اس کا ذکر نہیں، اس کا ذکر جو ہے زبدی کا بیٹا یوحنا، جس نے انجیل 3 اناجیل ایک انجیل لکھی، 3 خطوط لکھے، ایک یونا مکاشفہ کی کتاب لکھی، تو 3 اور 1 4 اور 5 کتابوں کا وہ مصنف ہے، مسیح یسوع کے شاگردوں میں سے۔ اس نے، کس نے؟ شمعون نے پہلے اپنے سکے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا، اور اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ شمعون کا لفظی مطلب ہے ہیئرنگ، سننا یا لسن، خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سننے والا اور سیکھنے والا، یہ شمعون کا مفہوم ہے، یا مضبوط بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا، خداوند نے یہ اندریاس کا، میں نے اندریاس کا بتانا تھا، اندریاس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سننے والا اور مضبوط۔ اور دوسرا لفظ جو ہے خداوند، شمعون، جب اندریاس نے اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بڑے بھائی کو، میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں، اب میں دوبارہ کریکٹ کر رہا ہوں، اندریاس چھوٹا تھا اور پطرس کیا تھا؟ بڑا تھا۔ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کو یسوع کے پاس لے کے آتا ہے۔ ہالےلویا، ہم کتنی روحوں کو یسوع کے پاس لے گئے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ کو نام یاد ہے کہ آپ نے کس کے لیے آنسو بہائے اور آپ کے وسیلہ سے اس نے توبہ کی، اور آپ نے اس کو بپتسمہ دیا یا نہیں دیا؟ یہی باتیں ہیں جو کہ یونا کی منادی میں ہے، کہ منادی کرنا، لوگ بچیں اور ان کو بسمہ دیا جائے اور یسوع کے گلے میں شامل کیا جائے۔ یہ آج کا حاصل کلام ہے۔ اور تو شمعون نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، یعنی پطرس۔ اور اندریاس کے والد کا نام کیا تھا؟ یوحنا تھا۔ اور یہ بہت سارے یوحنا ان کے ذکر پایا جاتا ہے بائبل میں، لیکن ان کی ونڈ کرنی پڑتی ہے، الگ الگ کلام میں لکھا بھی ہوا ہے۔ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ ہالےلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں۔ تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ بائبل میں بہت سارے نام ہیں، جب خدا نے ان کے ناموں کو بدل دیا، کوئی جلدی سے بتا سکتا ہے کسی کا نام خدا نے بدلا ہو؟ سول کا کیا نام بدلا تھا جی؟ اور ابھی میں نے بتایا تھا یعقوب کا نام اسرائیل کر دیا، ساری کا نام سارا کا ساری سے سارا کر دیا۔ تو ایسے بہت سارے نام ہیں۔ پطرس کا ابھی کر دیا، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے چٹان، مضبوط۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ تو بہت ویک ہے، کمزور ہے، تو اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتا،
لیکن میں تجھے ایک ایسی چٹان بناؤں گا کہ دنیا کی کوئی چیز تجھ پر غالب نہ آئے گی۔ جب ایلبن ڈگلس نے مسیح یسوع کو قبول کیا، جب میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا، مدادی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میری اس دن موت واقعہ ہو جائے جس دن میں شیطان پر غالب نہ رہوں، جس دن میرا پاؤں ابلیس کے سر پر، اس کا پاؤں جو ہے اس کی ایڑی پر نہ ہو۔ اور خداوند کا ایک اور بندہ بینیہن کہتا ہے، یہی الفاظ ہیں کہ خداوند خدا جس دن مسا مجھ سے لگ ہو جائے تو وہ دن میرا ضائع ہو گیا۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آگے جاؤں۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ سمری، یعنی میں نے یونا استباغی کی انٹروڈکشن کے حوالے سے باتیں کی، اس کی خدمت کے حوالے سے باتیں کی، اور اس کی منادی کے حوالے سے باتیں کی، اور اس کی منادی بڑی فروٹفل تھی، لوگوں کو خدا ان کے پاس لے کے آیا۔ آج میں اور آپ کیا منادی کر رہے ہیں؟ آج ہم غور کریں کہ میرے وسیلہ سے کتنی روحیں بچیں۔ آج ہم عہد کر لیں، ہم اس وقت تک جب تک عہد نہ کریں دروازے سے باہر نہ جائیں کہ خداوند خدا میں آج کے بعد روحیں جیتنے والی بنوں گی، اے خدا آج کے بعد میں روحیں جیتنے والا بنوں گا۔ لازمی بات ہے کہ ہمیں وقت نکالنا ہوگا۔ ہر آدمی مصروف ہے، جس بھی بات کرو ہر آدمی مصروف ہے، تو منادی کون کرے گا؟ سارے تو مصروف ہیں۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو آگے پر دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، میں یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام کو دوسروں تک لے کے جائیں، اور خداوند زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے۔ اور آج کے کلام کے لیے اور شکر گزاری کے لیے اور بیماروں کی دعا کے لیے بھائی ایلبرٹ سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، ان تمام مناجات کو خداوند کے سامنے رکھیں، اس کے بعد مسح کیا جائے گا اور ہم اپنی شکر گزاریاں خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ خدا ان سب کو برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر دعا کریں۔